در جنت پہ عدو کے لیے تالا ہوگا، در جنت پہ عدو کے لیے تالا ہوگا، بے جھجک جائے گا جو بھی علی والا ہوگا۔ حشر میں یوں تو بہت کچھ تہو بالا ہوگا، حشر میں یوں تو بہت کچھ تہو بالا ہوگا، رتبہ مومن حیدر مگر اعلیٰ ہوگا۔ ایسا ہر شخص جہنم کا نوالا ہوگا، ایسا ہر شخص جہنم کا نوالا ہوگا، بزم سے جس کو بھی زہرا نے نکالا ہوگا۔ بیٹا عباس ہے جس ماں کا بلند اس کی ہے شان، بیٹا عباس ہے جس ماں کا بلند اس کی ہے شان، جس نے آغوش میں اس شیر کو پالا ہوگا۔ از ازل تاب ابد 14 چراغوں کا ہے نور، از ازل تاب ابد 14 چراغوں کا ہے نور، یہ دیے دل میں جلیں گے تو اجالا ہوگا۔ آل کو چاہو یا اصحاب کو روز محشر، آل کو چاہو یا اصحاب کو روز محشر، مرتبہ آل کا اصحاب سے بالا ہوگا۔ لا شریک آل پر صلوات میں ہر پل ہے شریک، لا شریک آل پر صلوات میں ہر پل ہے شریک، معتبر اس سے بھی کیا اور حوالہ ہوگا۔ مدحت و شان علی سن کے ہیں، مدحت و شان علی سن کے ہوں دل جن کے کباب، مدحت و شان علی سن کے ہوں دل جن کے کباب، حشر میں ان کی زبانوں پہ بھی چھالا ہوگا۔ ہوگا جب نامہ اعمال جہاں مجھ سے طلب، ہوگا جب نامہ اعمال جہاں مجھ سے طلب، مدح حیدر کا میرے پاس رسالہ ہوگا۔ میں ثنا خوان علی ہوں تو یقین ہے شوذب، میں ثنا خوان علی ہوں تو یقین ہے شوذب، میرے حصے میں بھی کوثر کا پیالہ ہوگا، میرے حصے میں بھی کوثر کا پیالہ ہوگا۔ الحسين ابكي للحسين فوز وكربلاء، بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفان، مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى واحلى وقليل من ناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین،
या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से देखने वाले सब नाज़रीन, सामीन, मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। खुदावंद मुताल हम पर अपनी बेकरां बेपायान नेमतें रहमतें नाजिल करता है। उसकी नेमतें रहमतें नाजिल होती हैं हम पर, कुछ को हम महसूस करते हैं, कुछ को नहीं करते। इस एहसास को उजागर करने के लिए खुदावंद मुताल ने वसीला, ज़रिया, तरीक़ा जो बनाया, एक तो वो था जिसने खामोश रहकर हमें हिदायत की, एक वो था जिसने बोल कर हमें इस चीज़ की हिदायत की। जिसने बोल कर हमें इसकी हिदायत की कि अल्लाह तबारक व तआला है, उसकी नेमात क्या हैं, उसके पहुँचाने का तरीक़ाकार क्या है, उसे कुरान नातिक कहा गया। और जिसने चुप रह कर हमें हिदायत करने का ज़िम्मा लिया, वो कुरान सामित हो गया। यकीनन जिसके अंदर अक्सरियत चीज़ों की होगी, जिसके अंदर अक्सरियत इख्तियारात की होगी, यकीनन वो अफजल है। और अफजल हमेशा हर मकाम पर अफजल होता है। इसलिए रावी बयान करता है कि मैंने देखा जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे, ये दोनों मकामात पर रिवायत मिलती है। कहा गया, कहने लगा, मैंने देखा कि वो ऐसे हैं कि उनके ऊपर बादल साया करता है। वो ऐसे हैं कि मैंने देखा जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़मीन के ऊपर असर नहीं होता, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जब वो चलते हैं पत्थरों पर तो निशान बन जाता है। और मैंने ये भी देखा कि जिसके साथ खड़े होते हैं उससे ज़्यादा हसीन नज़र आते हैं। और मैंने ये भी देखा कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं उससे कद बुलंद ही नज़र आता है। और मैंने ये भी देखा बुलंद कद वाले से भी उनका कद बुलंद था, और पस्त कामत के साथ भी उनका कद उससे थोड़ा बुलंद ही था। अजीब कैफियत थी उनके। जब बात करते हैं तो नूर छलकता है, जब निगाह करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल के अंदर सुकून आ गया है। जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कायनात की वो तलब जिसकी हम हसरत रखते थे पूरी हो गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर में वो मौजज़ात थे जो कि आले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिलसिलावार चलते रहे, मगर ला नबी आबादी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी कोई दूसरा नहीं हो सका। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुतबा इनायत फरमाया, वो रुतबा ये है कि ए अली, आपकी निस्बत मुझसे हारून वाली है। जिस तरीके से मूसा के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, इस तरीके से आप मेरे लिए हैं। लेकिन मेरे बाद नबूवत रिसालत तमाम हो चुकी। उस पैगाम को पहुँचाने के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुत जुस्तजू की। उसी जुस्तजू का एक ज़रिया, एक वसीला वो है जो 8 अब रबीउल सानी आ रही है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादतों की 3 रिवायात जो मिलती हैं, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की जिस तरीके से 3 रिवायात मिलती हैं, इसी तरीके से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुताहर के मुतालिक भी 3 रिवायात मिलती हैं। अब अगर कोई कहे कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुताहर जन्नतुल बकी में है, ये बात बिल यकीन दकीक नहीं है, क्योंकि ये जो हमें बात बयान की जाती है अहले सुन्नत के मुताबिक, वो कब्र मुताहर जिसे मुअय्यन किया जाता है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुताहर है, वो हमारी तारीख के मुताबिक वो बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुताहर के मुतालिक 3 रिवायात मिलती हैं। एक घर के अंदर, एक बैन मिंबर व घर,
اور تیسری روایت جنت البقی میں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر بھی اسی طریقے سے ایک معجزہ ہے اور ایک وہ راز ہے جو راز جناب حجت خدا عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر ہمارے لیے آشکار ہوگا، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے پنہان کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام جو کام کر دیتے ہیں اس کا ثانی کو ہی نہیں ہوتا، کسی کو بلا لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ بنا دیتے ہیں، اگر کسی کو اپنے در سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں تو لعنت اللہ علیہ ملعون ابن ملعون بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جو کام کرتے ہیں معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ صرف اور صرف نبوت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ کہا جائے کہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام معجزے نہیں کرتے، کرامات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، لاجک کیا ہے؟ کہا گیا کہ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبوت کے اس بات کے لیے پیش کیا جائے۔ کیا امامت کو اپنی امامت کے اس بات کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ امامت سے معجزہ طلب کریں۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے کبھی سورج پلٹا کے، کبھی چاند کے دو ٹکڑے کر کے، کبھی بے اولاد کو اولاد دے کے، کبھی مردے کو زندہ کر کے بتایا کہ ہم بھی معجزے کر سکتے ہیں، کیونکہ نبوت کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو نبوت کے کام انجام دینا جانتا ہو۔ گو کہ علی الظاہر علی الاطلاق معصوم علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ نبوت تمام ہو چکی ہے، رسالت تمام ہو چکی ہے، لیکن ابلاغ تبلیغ کا کام باقی ہے۔ اسی تبلیغ کو باقی رکھنے کے لیے خداوند متعال نے اپنے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام سب سے بڑا رتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور اس امامت کے رتبے نے بیان فرمایا نحن حجت اللہ علی الارض و جدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت اللہ علینا۔ ہم تمام مخلوقات پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام مخلوقات پر حجت ہیں۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام ہمارے اوپر حجت ہیں، ہر بات میں چشم اطاعت کرنی ہے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اطاعت واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا احترام کو اور ان کی مرتبے اور ان کے رتبے کو واجب اور لازم قرار دینے کے لیے ہمیں بتایا کہ جب آئیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر احترام کیا ہے۔ فقط احترام اٹھ کر ہی نہیں کیا ہے، آگے بڑھ کے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ بھی چومے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں چومے، اپنے مقام پر بٹھایا ہے۔ ایک عام شخص اپنے سر کی پگڑی اتار کے دوسرے کے سر پہ رکھ دے، کہتے ہیں واہ واہ یہ اس کا جانشین بن گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مقام پر کسی کو اٹھا کر بٹھا دے، کہتے ہیں واقعاً اس کی نگاہ میں محترم ہے۔ رسول فقط رسول نہیں ہے، رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ کی طرف سے امر ہو، اس امر کو بجا لا رہے ہیں، جس کا نطق اللہ کے یہ حکم کا محتاج، جس کی گفتار اللہ کے حکم کی محتاج، جس کا عمل اللہ کے حکم کا محتاج۔ وما رمیت اذ رمیت وما کان اللہ، تو نے اگر پھینکا کسی اور نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ جب ان کا پھینکا ہوا تک یہ عمل، ہلکا سا عمل بھی اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، تو سیدہ کا احترام اللہ کروا رہا ہے۔ لہذا سیدہ کے ایام چل رہے ہیں۔ 8 ربیع الثانی کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی 45 دن والی روایت ہے، جو تقریباً پرسوں واقع ہوگی۔ اس کے دن ہم مزید بیان کریں گے۔ ہمارے درمیان مولا کے چاہنے والے آتے رہتے ہیں، اور ان کی چاہت اسی سے آشکار ہے کہ یہ امام حسین مرکز عشق، مرکز وفا بالفضل علیہ السلام کے آ کر دہلیز پر اپنا محبت کا بوسہ، ادب کا جھکنا پیش کرتے ہیں، اور ان کی محبت آشکار ہو جاتی۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان ایک مومن موجود ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا اظہار رائے رکھتے ہیں معصوم علیہ السلام کے پاس۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ میرا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اپنا تعارف خود ہی کرا دیجئے۔ جی، میرا نام سید علی شبر ہے۔ میں پاکستان سے ابھی 1 ہفتے پہلے یہاں پر آیا ہوں، اور بس اپنی کیفیت تو اس طرح بیان کروں گا کہ جیسے میں واقعی جنت میں چل پھر رہا ہوں، جنت کے میوے کھا رہا ہوں، اور نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، کہ واقعی شاید اس سے بڑی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی اس سے بڑی کوئی خواہش ہی دل میں نہیں ہے کہ مجھے کوئی دنیاوی چیز چاہیے یا کچھ چاہیے۔ جو میں اس وقت چل پھر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کروں کہ آپ پہلے بھی یہاں پہ کربلا آ چکے ہیں؟ نہیں، میں پہلے نہیں آیا، یہ میرا پہلی دفعہ میرا آنا ہوا ہے یہاں پہ۔
فیلنگز تو آپ نے اپنی بیان کر دی ہیں. یہاں پر آ کے سب سے پہلے آپ نے کیا کام انجام دیا کربلا میں؟ سب سے پہلے کربلا میں آ کر جب ہم مولا عباس کے در پہ حاضر ہوئے، ان کا بے تحاشا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں زوار کی اس فہرست میں ہمارا نام شامل کیا. ماشاءاللہ. کہ یہ شاید ہماری دنیا میں سب ایک پیک ہے جو تب ہم نے پا لی کہ ہمارا نام یہاں لکھا کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے در پہ جھک کر سلام کر سکیں. ماشاءاللہ. ویسے یہ احساسات، وجدان، شوق، جذبہ ہمیشہ ہی رہتا ہے. یعنی آپ کافی لوگ اعمال بھی بتاتے ہیں، مثلا زیارت عاشورہ ہر روز پڑھنے سے بھی کربلا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، دعائیں بھی ہم مانگتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی دعا تھی جو قبول ہوئی اور آپ کربلا آئے؟ اس میں سب سے زیادہ میرے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ان کی دعائیں جو میں ان سے میں اصرار کرتا تھا کہ جب بھی جاؤ. اور اس 40 پہ بھی میرے بڑے بھائی اور بھابھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی جگہ جگہ مولا کے پاس زری پر میرا نام اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میرا بھائی تڑپ رہا ہے، اس کو بلائیں جلدی. دوست احباب ہر کسی کو ملنے جاتا تھا، ہر ظاہر کو کہ تم جا رہے ہو تو میرا نام لکھنا، میرے گھر والوں کا، میرے بیوی بچوں کا، میری امی کا، میرے بہن ان کے بچوں کا. تو مولا کو ادا پسند آ گئی. اور زیارت عاشورہ جیسا آپ نے بھی ذکر کیا. ماشاءاللہ. جس طریقے سے زائرین آ رہے ہوتے ہیں تو ایک دل ملول ہوتا ہے، اس دل کے ملول ہونے میں آپ ہمیشہ تقاضا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کیجیے. اور اس کے لیے ایک مجھے بڑا باموقع شعر ایک چھوٹا سا یاد آیا کہ میں ہمیشہ ان لوگوں سے کہتا تھا جو زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا. بے شک مولا کو کوئی ادا پسند آ گئی کہ ہمیں نواز دیا زیارت سے، زواری عطا کر دی. باقی ایک خلوص دل جو ہوتا ہے انسان کا آنکھوں میں اشک کی صورت میں بہہ جاتا ہے. اور یہ محبت عشق جذبات کا مرکز ہے امام حسین علیہ السلام. جہاں پہ انسانیت ہے وہاں پہ محبت حسین علیہ السلام واجب اور لازم ہے. یہاں پر آنے کے بعد اب آپ کا جی چاہتا ہے واپس آئیں؟ کبھی نہ جانے کے لیے دل چاہتا ہے کہ یہاں رک جائیں بس، یا تو بس کیونکہ حقیقتاً جنت میں ہے تو اسی جنت میں ہی رہ جائیں. پھر اللہ اکبر. اگر ہمیں دنیاوی رسم و رواج اور قانون کے حساب سے واپس جانا ہے تو ہم اپنے گھر اب واپس جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی یہاں پہ آنے کے بعد. اچھا ویسے ایک بات ہے، کیسے احساسات رہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے جو آ کے محسوس کیا؟ کبھی سوچا کہ واپسی جانے کے لیے تیاری کروں یا اس طرح کی مثلا؟ میں نے واپس جانے کے دن بھی نہیں گنے ماشاءاللہ کہ میں نے گننا ہی نہیں ہے. میں نے ہر لمحہ جیا ہے اور ہر گھنٹہ جیا ہے. سبحان اللہ. ہر دن کو بس کبھی نہیں گنا کہ آج ہمیں یہاں رہتے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کہ مجھے یہ نہ پتہ چلے کہ میرے 3 دن رہ گئے، اب 2 دن رہ گئے، اب 1 دن رہ گیا اور کل میں چلا جاؤں گا. یہ نہ مجھے احساس ہو. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے دیکھنے والے آپ کے چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بہترین آپ کے دل کی کیا حسرت ہوگی؟ آپ بیان کریں، وہ سنیں اور وہ عمل کریں اس پہ کوئی مثلا. میں تو صرف یہ زیارت کا شوق ان کے دل میں جگانا چاہوں گا کہ جو ابھی تک نہیں آئے، میں ان کی تڑپ کو سمجھ سکتا ہوں. مولا ان کو جلد سے جلد بلائیں اور جلد سے جلد وہ اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے ساتھ آئیں. اور ہمارے لیے وہ یہ دعا کریں کہ ہم جب آنا چاہیں مولا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور ہم فوراً آ جائیں، کہ ہمیں کوئی دنیاوی ایسی مشکلات نہ درپیش آئیں کہ جن کی وجہ سے ہم آ نہ سکیں. بس مولا بلائیں اور ہم آ جائیں ادھر بس انشاءاللہ. کوئی ایسا مرحوم جسے آپ اس موقع پر یاد کر کے اس کے لیے دعا کرنا چاہیں؟ میں اپنے والد سید جعفر حسین ابن سید اختر حسین کو بہت یاد کر رہا ہوں. میں اپنی پھپھی سیدہ بلقیس رضوی بنت سید اختر حسین کو بہت یاد کر رہا ہوں. چند سالوں پہلے ہی اور میرے والد کا انتقال ہوا اور اس سے چند سالوں پہلے میری پھپھی کا انتقال ہوا. ان کو میں یہاں بہت یاد کر رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جگہ جگہ مولا عباس کے حرم میں، مولا امام حسین کے حرم میں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور مولا ان کے درجات بلند کریں. آمین. یہ تو ہے امام حسین علیہ السلام کا حق ہماری گردنوں پر واجب ہے. ہم ماں باپ کو قربان کر دیں ان کے اوپر. امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہہ دیجیے صرف. مولا امام زمانہ علیہ السلام کا خاص کرم ہے ہم پہ کہ جب ہم ان سے حاجت طلب کرتے تھے، روزانہ ایک فجر کے نماز کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حاجت طلب کرتے تھے.
بی بی جناب سیدہ سے حاجت طلب کرتے تھے. سبحان اللہ. مولا جناب امام زمان نے ہمارے لیے وہ سارے وسائل پیدا کیے, وہ ساری مشکلات رستے میں سے ہٹائیں جو بھی دنیاوی ہوتی ہیں, کہ ویزا کی پرابلمز, آفس سے چھٹی کی پرابلمز, تمام چیزیں اس طرح سیدھی کر دیں کہ ہم یہاں آ پائے. ہمارا سلام ہے ہمارے امام, سلامت وقت رکھیں, کے بار امام. بار آنے کی سعادت نصیب ہو, بار بار آتے رہیں مولا, صحت میں تندرستی دیں, آپ کے عزیزوں کو بھی آنے کی توفیق دیں. بہت شکریہ, آپ نے زندگی کا بہت قیمتی ٹائم دیا. تشریف رکھیے. ہم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام روزانہ آپ لائیو دیکھتے ہیں. اس کے اوپر اسکرین پر چینل پر آپ کا یہ نمبر لکھا ہوا ہے 009647729911424. اس پر ہمیں میسیج بھیجیے تاکہ ہم آپ کے پیام یہاں پر پڑھ سکیں. ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا خیرت اللہ و ابن خیرتہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. میرے پیارے مولا, میرا دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, میری تمام دنیا آپ ہی ہیں. اپنے نوکر پر نگاہ کیجئے میرے مولا. یا ابا عبداللہ, میرے مولا حسین. مولا اب در بدر رہنے کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے مولا. اے عزیز زہرا, اب عجیب ہو گئی ہے, حالت عجیب ہو گئی ہے. نہ کسی خوشی کا احساس رہ گیا ہے, نہ اشتیاق زندگی رہ گئی ہے. میرے پیارے مولا, میری جان آپ پر فدا ہو جائے. میرے مولا, میری امداد کو پہنچیے, میری مدد کیجیے. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. ایک اور مومن لکھتے ہیں, سلام ہو میرا پیارے مولا ہو امام حسین علیہ السلام پر. مولا حسین, آپ کو آپ کے بھائی کی قسم دیتا ہوں, میرے پیارے مولا میری بیٹی کی خاص خواہش ہے, اسے پورا کر دیجیے. مولا
اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ میری بیٹی کو شفا عطا فرمائیے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو میرے پیارے مولا امام حسین علیہ السلام پر، میری جان آپ پر فدا ہو جائے میرے پیارے مولا۔ مولا میری دعا قبول فرمائیے، میں اور میرا بھائی رضا ہم دونوں آپ کی زیارت کے لیے آنے چاہتے ہیں۔ میرے پیارے مولا حسین، مولا عباس کا واسطہ مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم پھر میرے مولا، سلام ہو میرے سردار پر، سلام ہو میرے بادشاہ پر۔ امام حسین، میں ایک 30 سالہ جوان ہوں، 1.5 سال ہو گیا ہے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی آمدن کا مناسب ذریعہ ہے۔ مولا بہت زیادہ گرفتار ہو گیا ہوں۔ مولا آپ کو آپ کے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، کمرے بنی ہاشم کا واسطہ، مولا مجھ پر مہربانی کیجیے۔ مولا آپ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ مولا میں گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، جو بھی مجھ سے اشتباہات ہوئے ہیں مجھے ہدایت کیجیے۔ مولا مجھے ہدایت کے راہ پر قائم کیجیے۔ مولا مجھے عزت والی زندگی عطا فرمائیے۔ مولا میرے پر رحم کیجیے تاکہ میں صاف ستھرا انسان ہو جاؤں۔ مولا تمام زندگی ہو گئی، عذاب میں زندگی گزر رہی ہے میرے پیارے مولا۔ مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ میری دعا قبول فرمائیے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور ایک اور مومن نے لکھا، یا امام حسین، مولا آپ کو مولا عباس کی قسم دیتا ہوں، ہمسایوں کے درمیان ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مولا ہمارے حالات پر رحم کیجیے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ، مولا ہمسایوں سے جو ہماری ناراحتی ہے وہ بھی دور فرمائیے، اور ہمارے درمیان امن و آشتی کی فضا پیدا فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، پیارے مولا امام حسین، میری کیا اوقات کہ آپ سے باتیں کروں، لیکن جی چاہتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں رکھتا، اس لیے آپ سے ہی باتیں کروں۔ مولا ساری دنیا آپ کی زیارتوں کے لیے جاتی ہے، میں اب تک نہیں آ سکا۔ مولا حسین اپنی زیارت مجھے نصیب فرمائیے۔ مولا آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، نہ مال ہے نہ متاع ہے، بس ایک دل خالص ہے آپ کے لیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، میرے پیارے مولا، جس طریقے سے ایام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یقیناً آپ کا دل بھی رنجیدہ ہوگا۔ میں اپنے گھر میں مجلس برگزار کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصير لمصيبته كل شي بكى وظل حاير